अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ईरान जाने के लिए, ज़ियारतों पे जाने के लिए स्पेशल कितना बजट होना चाहिए, एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट की बात की थी कि आप अगर रमदान बॉर्डर से जा रहे हैं या फिर तफ्तान बॉर्डर से जा रहे हैं, कराची से लेकर कुम, मशहद और फिर वापस कराची तक सारा जो खर्चा था ट्रांसपोर्ट का मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने बात की थी कोयटा से लेकर तफ्तान और फिर कुम मशहद फिर वापस कोयटा तक आपका कितना खर्चा आ जाता है ट्रांसपोर्ट के हिसाब से। तो टोटल जो खर्चा हमारे पिछले वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख सकते हैं, किस तरह हम सफ़र करते हैं, किस रूट से हम सफ़र करेंगे। तो जनाब, उसमें जो खर्चा आया था टोटल ट्रांसपोर्ट का 11,500 थे। आप कराची और रमदान से जा रहे हैं और वापस भी फिर कराची ही आ रहे हैं रमदान बॉर्डर से, तो आपका 11,500 रुपये आपका खर्चा आया था। और जब आप तफसान से जाएंगे तो आपका खर्चा 9,500 रुपये आएगा, जो कि कोयटा से लेकर तफ्तान और फिर कुम, मशहद और फिर वापस कोयटा तक ये सारा आपका खर्चा था। और आज जो हमारा वीडियो है वो इस हवाले से है कि जब हम ईरान ज़ियारतों पे जाते हैं सफ़र पर, तो वहाँ पर दूसरे खर्चे कौन से होते हैं। दूसरे खर्चे जनाब, सबसे जो अहम होता है, एक तो आपके खाने का होता है जो कि ज़रूरी होता है, और दूसरा होता है वहाँ पर होटलिंग। आप होटलिंग कैसे करेंगे और होटल का खर्चा एक रात का कितना आपको पड़ सकता है। तो इस हवाले से आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वो दोस्त जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले जो बहुत सारे मालूमाती वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचते रहें। तो जनाब, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि आगे जाके आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। आज का वीडियो बहुत अहम है आप सबके लिए, उन दोस्तों के लिए जो कि ईरान जाना चाहते हैं ज़ियारतों पे। हम सबसे पहले बात करेंगे खाने पीने की, कि हम जब सफ़र पर जाते हैं ख़ास तौर पर ईरान, तो हमारा ख़र्चा कितना आता है। हम जब पाकिस्तान में सफ़र करते हैं तो भी हर एक बंदे का ख़र्चा खाने पीने का अलग अलग होता है, क्योंकि हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी पसंद के हिसाब से खाना पीना करता है। इसी तरह जब आप ईरान में जाते हैं तो फिर आपकी चॉइस अलग अलग होती है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपकी जो चॉइस होती है वो मिलती ही नहीं है, और आप कुछ हल्का फुल्का खाकर जान छुड़ा लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी खाने और ईरान के जो खाने हैं उनमें बहुत फ़र्क है। तो जनाब, एक अंदाज़ा आप कर लें, अगर आप पाकिस्तान में एक वक्त का खाना किसी होटल वगैरह पर जाकर खाते हैं तो कितने में आपको पड़ सकता है। मेरा ख़्याल है कि आपका जो खाना होगा, अगर आप नीचे से शुरू करें, तो आप अगर एक बिरयानी की प्लेट ले लें कहीं से, तो आप 150-200 में आपको बिरयानी की प्लेट आपको मिल जाती है और एक वक्त का खाना टल सकता है। लेकिन अगर आप उससे अच्छा खाना चाहते हैं तो फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे, 300, 400, 500, 1000, 2000 तक भी एक वक्त का खाना आपको एक बंदे के लिए पड़ सकता है। तो जनाब, यही सूरत हाल भी आपको ईरान में मिल सकती है। जितना अच्छा खाएंगे ज़रूर थोड़ा सा फ़र्क आएगा, लेकिन ये फ़र्क ज़रूर है, यहाँ का खाना और वहाँ का जो खाना होगा वो आपको यहाँ के हिसाब से सस्ता पड़ता है। अगर आपका ख़र्चा एक वक्त का पाकिस्तान में 500 रुपये आता है, तो फिर सोच लें कि वहाँ पर अगर आप खाना खाएंगे तो वहाँ पे आपका ख़र्चा 250 से 300 रुपये में वही खाना आपको मिल जाएगा। तो हम क्योंकि आज बजट बना रहे हैं कि हमारा जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा खाने का रोज़ाना की बुनियाद पर, तो रोज़ाना का जो आपका जो खर्चा आएगा 200, 300 और बहुत अच्छा 400 तक आप एक वक्त का खाना खा सकते हैं। और अगर हम पूरे दिन की बात करें तो दो वक्त का जो खाना है वो तकरीबन आपको 700 रुपये में पड़ सकता है। तो रोज़ाना अगर आप खाना खाएंगे तो 700 रुपये आपका खर्चा आ सकता है आपके बजट में। पर डे 700 रुपये आपको रखना है। हम यहाँ पे 700 नहीं बल्कि 800 रुपये रख लेते हैं। याद रखें, जब आप ईरान जाते हैं तो वहाँ पे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको खाने के लिए अपनी पसंद का कुछ नहीं मिलता, तो कभी कभी आप ऐसे ही हल्का फुल्का भी खा लेते हैं। मतलब बात कहने की है ये कि 800 रुपये जो आपका डेली का खर्चा है, ये असल में बहुत ही कम आएगा। आप कोशिश करेंगे, आप अपने तौर पर जब खाना खाएंगे, अच्छा खाना खाना चाहें तो आप 2000-3000 तक भी
کھا سکتے ہیں وہ تو آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن نارمل جو آپ کا خرچہ زیادہ سے زیادہ آئے گا 2 وقت کا جو کھانا ہوگا وہ 700 سے 800 تک آ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ، وہاں پر اگر آپ کو کھانا نہیں ملتا اپنی پسند کا، تو جہاں پر آپ رہتے ہیں ہوٹل میں وہاں پر کچن موجود ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ اپنا اگر تھوڑا بہت آپ پکا سکتے ہیں، تھوڑا بہت اگر آپ تیار کر سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو کافی سستا پڑ جائے گا۔ تو اسی طرح آپ کا جو ہم خرچہ آج لگا رہے ہیں کھانے کا پر ڈے آپ کا خرچہ آئے گا زیادہ سے زیادہ 800 روپے۔ ہم یہ 800 روپے ایڈ کرتے ہیں پر ڈے۔ ہم وہاں پر کتنے دن رہتے ہیں اب ہم بات کریں گے اس حوالے سے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہمارا ٹوٹل جو کھانے کا خرچہ آئے گا وہ کتنا آئے گا۔ یہاں ہم بات کریں گے رہنے کے حوالے سے، تو ہر ایک بندہ اپنی مرضی کے حساب سے رہ سکتا ہے، لیکن ہم پہلے یہ سوچیں گے کہ ہمارا جو سفر ہوتا ہے اس میں کتنے دن لگتے ہیں۔ جب آپ پاکستان سے جاتے ہیں ایران تو 2 دن تقریباً آپ کے سفر میں گزر جاتے ہیں۔ اگر آپ کراچی سے نکل رہے ہیں تو کراچی سے تقریباً آپ 4-5 بجے شام کو نکلیں گے، دوسرے دن صبح میں آپ بارڈر کراس کریں گے رمضان، اس کے بعد آپ چابہار جائیں گے اور وہاں سے سیدھا کوچ کے ذریعے آپ کم جائیں گے، تو تقریباً 24 گھنٹے آپ کو دوسرے لگ جائیں گے، یعنی 2 دن آپ کے جو مکمل ہو جائیں گے سفر میں۔ تو 2 دن آپ کا جو سفر میں گزرتا ہے جانے کے وقت، اور آنے کے وقت بھی آپ کے 2 دن گزرتے ہیں سفر میں، تو یہ 4 دن ہو گئے آپ کے سفر میں۔ اس کے علاوہ جب کم سے آپ مشہد جاتے ہیں تو 1 دن آپ کا ایکسٹرا سفر میں گزرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں 5 دن آپ کے سفر میں، لمبے سفر میں گزرتے ہیں، یہ آپ الگ کر لیں۔ اب ہم سوچیں گے ہم وہاں پر رہنا کتنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اگر کم کی بات کریں تو وہاں پہ 3 سے 4 دن رہتے ہیں، اور اسی طرح مشہد میں بھی 3 سے 4 دن رہتے ہیں۔ زیادہ بھی اپنے بجٹ کے حساب سے، اپنی ضرورت کے حساب سے رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا جو ویزا ہوتا ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے، وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے۔ تو ہم یہاں پر جو بات کریں گے وہ کریں گے 3 دن کی، فی الحال اس بجٹ میں ایڈ کریں گے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ زیادہ اگر آپ رہنا چاہیں تو کس طرح رہیں گے اور کتنا خرچہ آپ کو آ جائے گا۔ تو جناب 3 دن ہم کم کے لگا لیتے ہیں اور 3 دن ہم مشہد کے لگا لیتے ہیں۔ کہیں پر 1 دن زیادہ ہو گیا تو یہ ہو جائیں گے 7 دن۔ ہم 7 دن یہاں پہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں، اور 5 دن آپ کے ہو گئے سفر کے، 7 اور 5 ہو گئے 12 دن۔ 12 دن کا آپ کا یہ ٹور ہے، اور زیادہ تر جو آپ کو قافلے لے کے جاتے ہیں وہ بھی اتنے ہی دنوں میں آپ کو واپس اپنے ملک میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو 12 دن کا اگر ہم کھانے کا حساب لائیں 800 کے حساب سے، تو یہ بنتے ہیں 9600۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم 10,000 کھانے کے لیے 12 دن کے نکال لیتے ہیں۔ حالانکہ اس میں آپ کو کافی بچت ہو سکتی ہے اور یقیناً ہوگی، لیکن یہاں پر ہم موٹا خرچہ لگا لیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے بجٹ میں ایڈ کر لیے 12 دن کے سفر میں 10,000 کھانے کے لیے آپ کے 12 دن کے سفر میں۔ اب ہم آتے ہیں وہاں پر ہوٹلنگ کس طرح کرتے ہیں۔ جناب ہوٹل کے رہنے کے لیے ہم نے جیسے اندازہ لگایا کہ ہم 3 دن کم میں اور 3 مشہد میں، اور یہ 6 ہو گئے، لیکن 7 دن کا ہم نے پروگرام بنا لیا۔ ہو سکتا ہے 4 دن ہم مشہد میں رہیں یا پھر 4 دن ہم کم میں رہ جائیں، یا اس سے زیادہ وہ الگ بات ہے۔ 7 دن کا ہم اگر ہوٹل کا کرایہ لیں تو کرایہ کتنا ہوگا؟ اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اگر آپ کم یا مشہد میں رہنا چاہیں تو آپ کو جو رہائش ہے وہ کتنے کی پڑتی ہے۔ رہائش کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں 200 روپے سے لے کے 5,000 تک آپ کو ایک دن کی رہائش مل سکتی ہے، وہ آپ کی مرضی کے حساب سے، جس طرح کی رہائش آپ چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، آپ یقیناً پریشان ہوں گے 200 روپے تو بالکل یہ ایسا ممکن ہے، ممکن تو اس سے زیادہ بھی ہے۔ آپ فری میں رہائش بھی کر سکتے ہیں، اگر ایسا کوئی مسئلہ آپ کو وہاں پر ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو آپ فری میں رہائش بھی وہاں پر کر سکتے ہیں۔ ہم آگے آنے والے ویڈیوز میں اس پہ ضرور بات کریں گے، فری میں آپ کہاں کہاں پر رہائش کر سکتے ہیں اور کون کون سے ہوٹلز ہیں جہاں پر آپ سستے میں رہائش کر سکتے ہیں۔ یعنی ہوٹلز کے بارے میں بھی ہم ایک ویڈیو آگے ضرور بنائیں گے، لیکن اس ویڈیو کو تھوڑا سا مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بات کریں گے کہ ہمارا خرچہ وہاں پر کتنا آئے گا۔
آپ کسی مسافر خانے وغیرہ میں جائیں گے تو 200-300 میں آپ وہاں پر رہائش کر سکتے ہیں. آپ کو ایسے سمجھیں ایک بیڈ وغیرہ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ اگر کسی ہاسٹل میں جاتے ہیں تو 300-500-700 روپے تک آپ کو ایک بیڈ مل سکتا ہے اچھی ہاسٹل میں. زیادہ تر 300-400 میں آپ کا کام ہو جائے گا. ایک بیڈ آپ کو ہاسٹل میں مل جائے گا. اگر آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 700 روپے تک آپ کو ایک اچھا کمرہ ایک بیڈ کا سنگل بیڈ کا آپ کو مل سکتا ہے. بہت سے لوگ 800 روپے میں بھی لے لیتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی بار جاتے ہیں، بلکہ ہم جب لمبا سفر کر کے کسی بھی شہر میں ہوٹل میں جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تھکن کی وجہ سے اور سامان کی وجہ سے جو پہلا یا دوسرا ہوٹل مل جاتا ہے ہم وہیں پہ رہ لیتے ہیں. جتنا بھی خرچہ آتا ہے ہم کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اگر انہوں نے 1000 1200 1500 کہہ دیے تو کبھی کبھی ہم وہاں پر رہ لیتے ہیں. تو یاد رکھیں جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو کوشش کریں کچھ ہوٹلس کا چکر ضرور لگائیں. آپ کو انشاءاللہ 700 کے قریب آپ کو ایک اچھا ہوٹل مل جائے گا. اور اگر چاہیں تو بہت ہی اچھا ہوٹل اس سے زیادہ بھی آپ کو مل جائیں گے. تو ہم یہاں پہ لگائیں گے رہائش کا جو خرچہ ہے وہ 700 روپے میں پر ڈے آپ کو پڑ سکتا ہے. ہم یہاں پر 800 روپے لگا لیتے ہیں. اور جب 800 روپے کی بات آئے گی تو ہم وہاں پر رہیں گے ٹوٹل، یعنی آپ کا مشہد میں بھی تقریباً اتنا ہی خرچہ آتا ہے اور آپ کا کم میں بھی تقریباً اتنا ہی خرچہ آتا ہے. تو 7 دن کا اگر ہم 700 سے نہیں لگاتے، ہم 800 سے لگا لیتے ہیں، تو 7 دن کا جو آپ کو خرچہ آنے والا ہے وہ تقریباً 5500 روپے آپ کا خرچہ آنے والا ہے. تو یہاں پر ہم 5500 روپے 7 دن کا جو خرچہ ہے ہم 6000 روپے ایڈ کر لیتے ہیں. موٹا ہو سکتا ہے کہیں پر زیادہ خرچہ آپ کا آ جائے، لیکن آئے گا نہیں اتنا زیادہ. 6000 روپے آپ کو ایڈ کر لیتے ہیں. اور اس خرچے کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹوٹل خرچہ کتنا آیا. اگر ہم رمضان بارڈر سے جا رہے ہیں تو ہمارا خرچہ آ رہا ہے 27500. اور اگر ہم تفتان بارڈر سے جا رہے ہیں تو 2000 کم 25500 ہمارا خرچہ آ رہا ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو خرچہ بتایا، یہ خرچہ میں نے آپ کو تقریباً جو بھی خرچے بتائے وہ موٹے موٹے بتائیں. اور یہ خرچہ کم آ سکتا ہے آپ کا. کھانے پینے میں بھی آپ کو کافی خرچہ آپ یہاں سے بچا سکتے ہیں، اور رہائش میں بھی کافی خرچہ اس میں سے آپ بچا سکتے ہیں. اب آتے ہیں کچھ ایکسٹرا خرچے بھی. بالکل جناب، کچھ ایکسٹرا خرچے بھی وہاں پر ہوتے ہیں. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ آپ اپنی شاپنگ کرتے ہیں، وہ تو آپ کی مرضی ہے کہ جتنی کریں یا نہ کریں. زیارت پہ جو لوگ جاتے ہیں یقیناً وہاں سے نیاز وغیرہ بھی خرید کرتے ہیں اور اپنوں کے لیے بھی بہت کچھ خریداری کرتے ہیں. لیکن ایک بات اہم وہ یہ کہ جو زیارتیں کم کے آس پاس ہوتی ہیں اور مشہد کے آس پاس، کیونکہ جب آپ کم میں رہتے ہیں تو آس پاس کی زیارتیں ساری آپ کرتے ہیں، پھر واپس کم میں ہی آتے ہیں. کہیں باہر جاتے ہیں پھر واپس چلے آتے ہیں. مشہد میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. اب وہاں پہ زیارتیں کیسے ہوتی ہیں؟ یہاں پہ آسانی ہوتی ہے ان لوگوں کو جو کہ قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، کیونکہ ایک ہی گاڑی ہوتی ہے، وہ گاڑی گھومتی رہتی ہے اور آپ کو زیارتیں کرواتی ہیں. اگر ہم کم کی بات کریں تو کم کے آس پاس 400-500 زیارتیں ہیں جہاں پر آپ جا سکتے ہیں. اور یقیناً یہ ساری زیارتیں کرنے کے لیے سب لوگ نہیں جاتے. جو کارواں کے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی مخصوص زیارتیں ہوتی ہیں، وہاں پر جلدی جلدی میں جاتے ہیں. اگر آپ زیادہ زیارتیں کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ آپشن آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ کسی ٹیکسی والے سے بات کریں اور ان کو یہ کہیں کہ پورا دن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ یہاں کی جو مختلف زیارتیں ہیں وہ آپ کرائیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کم از کم 3 بندے اور لیں گے. یعنی کوشش کریں گے کہ آپ 4 لوگ ہو جائیں تاکہ آپ کا جو ٹوٹل کرایہ ہے وہ کنٹریبیوٹ ہو جائے. وہ ٹیکسی والا سارا دن آپ کے ساتھ ہوگا اور آپ کے بہت سارے پیسے اس میں بچ جائیں گے. آپ کا اتنا زیادہ خرچہ نہیں آئے گا جتنا آپ اکیلے ٹیکسی پر بار بار کہیں پر جاتے ہیں. یا پھر اگر آپ لوکل بسز یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور آپ جو ہے زیادہ تر زیارتیں نہیں کر سکتے. اس لیے بیسٹ آپشن یہی ہوگا کہ آپ ٹیکسی کا بندوبست کر لیں، اور اس کے لیے تھوڑا سا الگ بجٹ آپ کو رکھنا پڑے گا، کیونکہ مشہد میں آپ جائیں گے تو وہاں پر بھی یہ چیز آپ کو کرنی پڑتی ہے. تو یہ آپ کا مکمل خرچہ ہو گیا. اس کے علاوہ جو بھی خرچے ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو اپنی مرضی کے حساب سے کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ اس وقت جا رہے ہیں ایران تو یقیناً آپ کا جو
PCR ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا خرچہ ہوتا ہے، ویزا کا خرچہ ہوتا ہے تقریباً 3300 3350، اور اس کے علاوہ جو خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ ہوتا ہے آپ کا میڈیکل انشورنس کا۔ تو یہ چیزیں ٹیمپرری ہوتی ہیں، یہ کسی وقت بھی ختم ہو جائیں گی، آگے یہ نہیں ہوں گی۔ تو جناب ایران جانے کا ٹوٹل خرچہ یہ تھا۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ آگے ہم انہی ٹاپکس پر بہت سارے اور ویڈیوز بنانے والے ہیں، ضرور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔